बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बैरूनी मुदाखलत की वजह से बदतरीन अंदरूनी साजिशों का शिकार हो रहा है। शहर इक़्तिदार पर काले साए मंडला रहे हैं और अजीब अफरा तफरी का आलम है। बड़े तसादुम को जन्म देने की साजिशें की जा रही हैं, मुल्क को मुआशी, आइनी और सियासी इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन, सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक आपसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जमानत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी। तो इस हवाले से जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं तो पीछे बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं। जी नाज़रीन, ये साजिशों का जो मरकज है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपको याद होगा या तारीख पर अगर आपकी नजर होगी तो सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जहां से हमेशा आइन पर, पार्लिमान पर मतलब बड़े बड़े हमले किए गए। मैं कहां से नाम शुरू करूं, कितने आइन शिकन जजेस का नाम लूं। अगर हम शुरू करते हैं तो आप थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मौलवी अपना ये जो तमीजुद्दीन केस था उसमें मौलवी मुश्ताक, जस्टिस नईम हसन शाह, जस्टिस अनवार उल हक, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस हमीद डोगर, जस्टिस अरशाद हसन, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजार अली अकबर नकवी। और इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी उन नामों में शामिल हैं। मैंने इसलिए ये बात की कि इस वक्त बहुत बड़े तसादुम की तैयारी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, साजिशें हो रही हैं और ये साजिशें बैरूनी मुदाखलत से एक इंस्टीट्यूशन के अंदर की जा रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम हदफ है इन जो है वो साजिशों का, और किसी भी तरीके से उसको रिवर्स करवाने के लिए हर तरीके के इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मजमूई तौर पर 8 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। 8 दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दाखिल हो चुकी हैं और एक बहुत बड़ी दरख्वास्त आज दाखिल होगी। इस पर हम बात करेंगे इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट पर। एब्सोल्युटली नॉट से जस्टिस मंसूर शाह आएगा, इमरान को बचाएगा तक का जो मामला था वो, और फिर अल कादर ट्रस्ट केस में या 190 मिलियन पाउंड केस में क्या होने जा रहा है, इन तमाम मौजूआत पर आज के विलाग में हम बात करेंगे। और आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा विलाग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें। हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने तौर पर प्रोग्राम को बेहतर करें, लेकिन अगर आपकी आरा भी शामिल हो जाएंगी तो हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने बात छोड़ी थी कि 26वीं आईनी तरमीम, और आज एक बहुत बड़ी दरख्वास्त दाखिल होने जा रही है। और ये जो दरख्वास्तें आ रही हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि वो इस चैलेंज से किस तरह नबर्द आजमा हो सकते हैं या इनसे कैसे निपटा जा सकता है। वो भी ठीक उस वक्त जब इस बेंच में शामिल यानी वो जजेस जो कल तक हम ख्याल ग्रुप में शामिल थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुस्ताफी होने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो इस बेंच से अलग हो जाए। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी एक जाहिर है कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के हवाले से रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ जस्टिस काजी फायज सा केस है, हाफिज कुरान की जो 20 मार्क्स का केस था वो था, और मजार अली अकबर नकवी के खिलाफ जो कंप्लेंट आई थी सुप्रीम जुडिशल कमीशन में और जस्टिस काजी फायज सा ने उसको रिव्यू के लिए इसको भेजा था, वो एक मामला है। उसके अलावा आफिया शेरबानो केस, वो केस कि जिसने एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो मुस्ताफी हो जाए तो उसके बाद भी उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिव्यू कर सकता है। और फिर मखसूस नशिस्तों का केस जिसमें एक मुतनाज़ किस्म का इख्तलाफी नोट दिया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। तो इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान इंतहाई अहम जो है उन पर फायज हैं, जिनमें अगर आप देखें तो जो है वो अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी मौजूद हैं, जुडिशल कमीशन में भी मौजूद हैं, आईनी बेंच में भी मौजूद हैं, और फिर अता की सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं। तो इस वक्त जो दरख्वास्तें आ चुकी हैं अगर उनमें देखें तो एक दरख्वास्त आई थी जनरल फैज माफिया से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स हैं मुनीर अहमद,
اس کی درخواست آئی تھی اور وہ درخواست داخل کی تھی ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو پی ٹی آئی کے معروف وکیل تصور کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پٹیشن آئی تھی بلوچستان بار کی طرف سے، ایک عابد زبیری صاحب کی طرف سے. اس طرح ملا جلا کے 8 کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز داخل ہو چکی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اب ایک جو پٹیشن آج داخل ہونے جا رہی ہے وہ داخل ہونے جا رہی ہے جی اپنا بیرسٹر درخواست اپنا دائر کریں گے. ان کا نام ہے جناب، نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ درخواست کس کی طرف سے داخل ہونے آ رہی ہے. وہ ہیں جی بیرسٹر صلاح الدین صاحب. بیرسٹر صلاح الدین صاحب آج درخواست دائر کریں گے اور درخواست گزاروں میں جو نام شامل ہیں ذرا سوچئے گا. درخواست گزاروں میں نام ہے جناب اختر مینگل صاحب، فہمیدہ مرزا صاحبہ، محسن داوڑ صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. چاروں صوبوں سے 4 اہم شخصیات، اور چاروں اہم شخصیات کمپلیننٹ ہیں یا درخواست گزار ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. اب اس 26ویں آئینی ترمیم کو کے جو بینیفیشری ہیں ڈیفینیٹلی 2 ہی ہیں، ایک ہیں ایک ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو متاثر ہوئے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب جو چیف جسٹس بننے تھے، جسٹس عائشہ ملک اور دیگر ججز، اور جو بینیفیشری ہیں اس وقت تک وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان ججز کے ساتھ کسی طریقے سے چلا جائے. لیکن اس وقت اگر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا مس ایڈونچر ہو سکتا ہے، بہت بڑا اندوہناک سانحہ رونما ہو سکتا ہے. تصادم ہو سکتا ہے پارلیمان اور سپریم کورٹ کے بیچ میں، عدلیہ اور مقننہ کے بیچ میں، اور یہ جو بحران ہوگا یہ بہت بڑا ہوگا. یہ آئینی بحران کو جنم دے گا، یہ سیاسی بحران کو جنم دے گا، اور ایسی سچویشن کریٹ ہوگی کہ جس کے کانسیکوینسز پورے قوم کو برسوں تک بھگتنے پڑیں گے. اور کچھ لوگوں کی تو ویسے ہی کوشش تھی کہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو شاید سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال اس وقت بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت افسوسناک چیزیں ہو رہی ہیں. ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ ہوئی ہے گزشتہ روز، وہ ہوئی ہے جسٹس منیب. میں نے کہا نا باغی ججز کی پوری قطار ہے، آئین شکن ججز کی قطار ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کی بدترین ایک تاریخ ہے، ایک سیاہ ترین تاریخ ہے کہ جس میں آئین شکن کو کچھ نہیں کہا جاتا. وہ چاہے جرنیلز ہوں، وہ چاہے جرنیلز کو تحفظ، آئینی اور قانونی تحفظ فراہم کرنے والے ججز ہوں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ منمانیاں کرتے ہیں، ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ پارلیمان پر چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کا جمہوری نظام ڈیریل ہو. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس منیب کا کنڈکٹ، جسٹس منصور علی شاہ کا کنڈکٹ، مطلب حیرت ہوتی ہے کہ حکومت کی بے ڈھٹائی اور بے شرمی پہ کہ اتنا سب کچھ 2 ججز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جا سکتے. اگر آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، لیکن نہیں جایا جا رہا ان لوگوں سے. یہاں پر ایشو جو آ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جسٹس منیب کے خلاف کوئی شخص ہیں، پرائیویٹ شخص ہیں، انہوں نے ایک وکیل ہیں شاہجہاں خان صاحب، ان کی توسط سے درخواست دائر کی ہے، اور یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت داخل ہوئی ہے، جس میں جسٹس منیب پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، آئین شکنی کے الزامات لگائے گئے ہیں. اور باقی الزامات وہ ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک چارج شیٹ جاری کی تھی جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں کہ جسٹس منیب عدالت کو ٹائم نہیں دیتے، عدالت میں بیٹھتے نہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں، سینئرز کی عزت نہیں کرتے، کانسپائرسی تھیوریز پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ چارج شیٹ بھی اس میں شامل ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو ریسنٹلی صرف ایک چیف جسٹس کا خط جسٹس منیب کے خلاف پورے کیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کافی ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے، بہت بڑی سازش. اب جو موجودہ بینچ ہے، اگر جو آئینی بینچ ہے، اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم کا ریویو کرتا ہے تو کیسے کرے گا؟ کیا جو ججز ہیں 5-7 جو ججز ہیں کیا یہ بیٹھ کر کریں گے یا فل کورٹ بنے گا؟ تو فل کورٹ بنے گا تو پھر کیسے بنے گا؟ کیا ساری سپریم کورٹ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو بھی اس وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جب تک اس اضافے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جب تک اضافی ججز سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں ہوتے،
تب تک میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر کوئی فل کورٹ تشکیل دیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس وقت باغی ججز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو کوئی بھی مس ایڈونچر ہو سکتا ہے، کوئی بھی اندوہناک سانحہ جنم لے سکتا ہے جو پاکستان میں ایک بہت بڑے آئینی بحران کو جنم دے دے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ان درخواستوں کے حوالے سے کون سا بڑا فیصلہ آتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، عمران خان کسی زمانے میں کہتا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، پھر کہتا تھا غلامی نامنظور، پھر کہتے تھے حقیقی آزادی، اور اس کے بعد پھر امریکی مداخلت نامنظور، پھر ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں ہم کارروائی کریں گے یہ اعلان کیا، پھر انہوں نے امریکی لابنگ فارم ہائر کی، پھر انہوں نے 60 کانگریس مین سے خط لکھوائے کہ اللہ کے واسطے عمران خان کو بچاؤ۔ کل تک کہتے تھے امریکہ نے عمران خان کی حکومت ختم کی، تحریک عدم اعتماد امریکہ لے کر آیا کیونکہ ڈونلڈ لو اس میں ملوث تھے۔ تو آج کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں تو اس لیے ساڑھا پرا آ گیا ہے، اب ستہ ہی خیر ہے، اب سب اچھا ہونے جا رہا ہے، اب عمران خان کو جیل میں کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی اب جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، آپ ہمیں عافیہ صدیقی دے دو، آپ ہم سے عمران خان لے لو، یا یوں کرو۔ لیکن مسئلہ وہاں پر یہ ہے نا کہ مثال طور پہ عمران خان کہاں جائیں گے؟ امریکہ جائیں گے، امریکہ جائیں گے تو پھر جمائمہ وہاں پر ہے، اگر جمائمہ وہاں پر ہے تو پھر بشرا بی بی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بشرا بی بی کہاں جائے گی؟ تو بشرا بی بی کا رونا پیٹنا آج کل ویسے سیکھ چکی ہیں، تو اب وہ رونا روئیں گی۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے، اگر عمران خان لندن جاتے ہیں تو وہاں ٹیریان وائٹ کیس کا معاملہ ہے، اس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، تو صاحب وہاں سے بھی جائیں گے۔ تو بہرحال چاروں طرف عمران خان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر عمران خان کو ریلیف دیں گے تو کیسے دیں گے؟ کیا وہ فلسطین کے مسئلے کو چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ اسرائیل کی جس طرح پشت پناہی کر رہے ہیں، کیا وہ اسرائیل کی پشت پناہی چھوڑ کے اور پھر سیدھا آ جائیں گے ادھر کہ جی جلدی کرو عمران خان کو چھوڑو؟ کیا اس وقت امریکہ جن معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، بدترین صورتحال سے، کیا اس کو وہ چھوڑ دیں گے؟ کیا وہاں پر جو تارکین وطن کا معاملہ ہے کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اس وقت جو ان کے خارجی معاملات ہیں ان کو پس پشت ڈال دیں گے؟ یا جو معاشی اصلاحات وہ لے کر آ رہے ہیں، جو پرامیسز انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کی، کیا وہ سب کچھ بھول جائیں گے؟ کیا ان کے انتخابی منشور میں کہیں یہ شامل تھا کہ ہم عمران خان کو بھی چھڑوائیں گے کیونکہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کا چھوٹا بھائی ہے یا جڑواں بھائی ہیں شاید؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے نا کہ اس وقت وہ 26 خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے والے امریکہ کے پہلے رنگین مزاج صدر ہیں۔ تو بہرحال عمران خان کو مبارک ہو۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں کہ کل تک یہ بھی کہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ آئے گا عمران کو بچائے گا، اور بہرحال جسٹس منصور علی شاہ تو اس وقت تک پی ٹی آئی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر حیران کی بات یہ محض بیانیے تھے، یہ وہ بیانیے تھے کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو عارضی طور پر بیوقوف بنایا جاتا رہا، لیکن اس کے پی ٹی آئی کی سیاست پر بہت برے اور منفی اثرات مرتب ہوئے۔ عمران خان کے وکلاء نے عمران خان کو سزائے موت دلوانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اگر وہ بچے ہوئے ہیں تو یہ عمران خان کا نصیب ہے۔ عمران خان کے وکلاء کے کارنامے ہی ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس، غیر شرعی نکاح کیس، توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا یعنی قید کی سزا اور نااہلی کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اگر وکلاء نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا عمران کو بچائے گا، منصور آئے گا عمران کو بچائے گا، اور فلاں آئے گا عمران بچائے گا، یہ کیسز وہ کیسز یوں ہوں گے تو یوں ہوں گے، اس صورتحال پہ اگر توجہ دینے کی بجائے عمران خان کے کیسز پر توجہ دی ہوتی تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اگر ان وکلاء نے اپنی سیاست کرنے اور پارلیمان تک پہنچنے کے لیے عمران خان کے کیسز کو سیڑھی نہ بنایا ہوتا اور ایمانداری سے اپنے فرض کو نبھایا ہوتا، عمران خان کے کیسز کو کورٹ میں پیش کیا ہوتا، عمران خان کا دفاع کیا ہوتا، تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا القادر ٹرسٹ کیس یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آخری جو گواہ تھے وہ بھی مکمل ہو چکے، اور آخری گواہ پر جرح کا جو معاملہ تھا اس کے لیے پی ٹی آئی کے وکلاء نے 38 پیشیاں بولی، پیشی پہ پیشی لیتے رہے، اس امید پہ کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائے گا اور پھر عمران خان کو وہ باہر لے آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی بھرپور سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انصاف تو ہے، انصاف تو وہ ہے کہ جو دکھنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہے عمران خان کے حوالے سے، اور آئین کے آرٹیکل 342
کے تحت جو ہے وہ اب صرف اکیوز کے یعنی عمران خان اور بشرا کے اسٹیٹمنٹس لیے جائیں گے، تحریری اسٹیٹمنٹس، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو بتا دو. لیکن اس کیس میں شہزاد اکبر مفرور ہیں اور فرا گوگی مفرور ہیں، ملک ریاض مفرور ہیں. یاد ہے نا یہ وہ کیس ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے دیے تھے. 190 ملین پاؤنڈ یعنی اصل جو اماؤنٹ تھا وہ تھا 13 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ، یعنی 4 کروڑ 40 لاکھ ڈالر، یعنی پاکستان کے حساب سے 35 ارب روپے. اب یہ وہی جو ہے وہ بحریہ ہے جن سے عمران خان نے ان پیسوں کے عوض القادر ٹرسٹ کی زمین لی، القادر ٹرسٹ کی عمارت لی اور القادر ٹرسٹ کو چلانے کے لیے ان سے پیسے لیے. اور یہ این سی اے والے پیسے ہیں، اور یہ وہی بحریہ ہے جس پر 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا جا چکا ہے. اور یہ جو 35 ارب روپے این سی اے نے بھیجے تھے پاکستان، جو سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے، سپریم کورٹ کے غیر قانونی اپنا اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے، وہ پیسے واپس ہو چکے حکومت کو. تو اس وقت یہ واضح اس کے امکانات موجود ہیں اور دکھ رہا ہے جو ایویڈنس سامنے آئے ہیں، جس طریقے سے جو ہے وہ پراسیکیوشن نے اپنا کیس پیش کیا ہے، اس کے حساب سے عمران خان کو اس کیس میں بڑی بھاری سزا ہونے کا اندیشہ موجود ہے، کیونکہ عمران خان کے وکلاء نے عمران کا دفاع نہیں کیا. عمران خان کے وکلاء نے عمران خان کے لیے مشکل حالات پیدا کیے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ چیزیں کب ہوتی ہیں، اور یہ جو آخری جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ وہ کب پورا ہوتا ہے 342 کا، اور اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ سزا کا ہے، وہ کب شروع ہوتا ہے. تو معاملات بہت تیزی سے جا رہے ہیں. نہ ٹرمپ بچا سکے گا عمران خان کو، نہ منصور علی شاہ بچا سکا، اور نہ ہی کوئی اور بچا سکا، نہ ہی گنڈا پور بچانے کی کوشش میں. اب عمران کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر وہ ملٹری ٹرائل سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ڈیل پہ آ جائیں، ڈیل لے لیں ریاست سے اور ملک کو چلنے دیں. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر صورتحال بہت زیادہ عمران خان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.